खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। तू जो भला है, तेरी शफकत अबदी है। यीशु के जलाली और कादर नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें फिर मौका दिया कि हम तेरी पाक हुजूरी में आ सके। जिंदा आसमानी बाप, आज की शाम के लिए तेरा फजल मांग लेते हैं। तेरे पाक रूह का मसा चाहते हैं यहाँ पर, ताकि हम तेरे कलाम को जब पढ़ें, जब सुने, जब शेयर करें तो हमारे दिलो दिमाग में उतरे। खुदा हमारे दिलों में नक्श हो, ताकि हम तेरे कलाम की गहरी और सच्ची, अच्छी और ज़िंदगी बख्श बातों को सीख सकें। आज जितने शामिल होते हैं खुदा उन सबको बड़ी बरकत देना। जो हमें ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी हम तेरा फजल, तेरी बरकत चाहते हैं। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज फिर हम देखेंगे ज़बूरों की किताब, मज़ामीर की किताब को शुरू किया है, तो आज हम देखेंगे ज़बूर 3, साम 3 को देखेंगे। साम 3, इसके टाइटल में अगर देखें तो कुछ किताबों में होगा मदद के लिए सुबह की दुआ। आगे है इसकी बैकग्राउंड के हवाले से एक दिया हुआ है कि दाऊद का मजमूर जब वो अपने बेटे अबीसलूम के सामने से भागा। इसकी 8 वर्सेस हैं, 8 आयत हैं, तो इनको हम पढ़ते हैं। ऐ खुदावंद, मेरे सताने वाले बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुमक न होगी। लेकिन तू है खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फ़ख्र और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज़ से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता हूँ, और वो अपने कोहे मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बसता है। उठ ए खुदावंद, ए मेरे खुदा, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पे मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। नजात खुदावंद की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो, आमीन। मदद के लिए सुबह की दुआ। अगर हम इसको देखें, इसका जो टाइटल दिया गया है दाऊद का मजमूर जब वो अपने बेटे अबीसलूम के सामने से भागा। इसमें 8 वर्सेस हैं, और 8 वर्सेस 4 चीज़ों को पेश करती हैं। पहली 2 वर्सेस जो हैं वो एक तरह से एक इल्तिजा है, क्या खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुमक ना होगी। आगे जो 2 वर्सेस हैं उसमें वो अपने उस खुदा के बारे में कि मेरी जो सपोर्ट है, मेरी जो पीछे कुमक है, मुझे जो बचाता है, बचाने वाले खुदा के बारे में जिक्र करता है कि मेरा भरोसा अपने आप पे नहीं है। और 3-4 वर्सेस जो हैं, 3 और 4 इस बारे में है कि वो मुझे बचाएगा, वो मेरा यकीन है। आगे 5 और 6 जो वर्सेस हैं उस पे है कि मुकम्मल भरोसा, यानी कि चाहे मेरे आगे कुछ भी हो, हज़ारों का हज़ार भी हो, कुछ भी हो, तो मैं सो भी जाऊंगा और फिर मैं उठ भी जाऊंगा, क्योंकि मेरा मुकम्मल भरोसा खुदा पर है। आखिर में वो एक तरह से कह सकते हैं शुक्रगुजारी की दुआ भी है कि खुदावंद ने किस तरह अपने बंदे को बचाया और दुश्मनों को बुरी तरह हलाक किया। इससे पहले कि हम इसको वर्स बाय वर्स देखें, इसकी बैकग्राउंड को देखेंगे, क्योंकि जब तक हम ये ना समझें कि क्यों ये ज़बूर लिखा गया, तो उस वक्त तक हम इसको अच्छी तरह समझ नहीं सकेंगे। इसके बैकग्राउंड में अगर देखना चाहे तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2 सैमुएल, 2 सैमुएल उसके 14वें बाब में,
2 Samuel chapter 14 verse 25. اس کے بارے میں لکھا ہے اور سارے اسرائیل میں کوئی شخص ابیسلوم کی طرح اس کے حسن کے سبب سے تعریف کے قابل نہ تھا، کیونکہ اس کے پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کے چاند تک اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ ایسی بیوٹی کسی کے بارے میں نہیں لکھی، کسی انسان کے بارے میں۔ ایون اس کا باپ داؤد خوبصورت تھا، لیکن یہ خوبصورتی کے لحاظ سے جسمانی طور پر اپنے باپ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے بالوں کی ہی اتنی تعریف کی گئی ہے، سال میں ایک دفعہ وہ بال کٹواتا تھا اپنے، یعنی کہ اس کے بالوں کو بتایا کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھے، اور گھنے بال، اور سال میں ایک دفعہ وہ کٹواتا تھا۔ تو جب وہ تولتا تھا، اس کو تولتا تھا، تو اباؤٹ پتہ یہ کتنا بنتا ہے؟ اباؤٹ 2 kg، 2 کلو وزن۔ ابھی سارے بھی ملا لی ساڑھا کلو نہیں بنے گا، آدھا کلو بھی نہیں بننا، بلکہ ترازو ہلے گا نہیں۔ اس کے بارے میں کہ اس کی اتنی تقریباً 2 کلو اس کا وزن تھا ان کے بالوں کا ہی، یعنی کہ ایک مرد جو چاہتا ہے، یعنی کہ جیسی کہ وہ بیوٹیفل، اور ایسی عورت ایسے مرد کی کسی کی چاہت کر سکتی ہے، سب کچھ اس میں تھا، اتنا خوبصورت، اتنا وہ ہینڈسم تھا کہ بائبل مقدس میں اگر انسان کسی کے بارے میں تعریف کی گئی ہے نا اس کے فزیکل بیوٹی کی، تو دیٹ از ابیسلوم۔ لیکن ایسی ہی تعریف، ایسی ہی خوبصورتی اگر دیکھے تو کسی اور کی بھی بائبل میں کی گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں ڈیولش بیوٹی تھی اس کی، کہ جیسے ابلیس کی بیوٹی تھی۔ ابلیس کو پتہ نا کتنا خوبصورت خدا نے، ایکسٹریملی ہینڈسم، اب لکھا ہے کہ اپنی پیدائش کے وقت سے ہی خوبصورت تھا، اور خدا نے اس پر اتنی کاراگری کی کہ وہ خوبصورتی کے علاوہ اس میں تمام چیزیں، مطلب کہ نا ختم الکمال اس کے بارے میں۔ اور ایک اور خوبی تھی اس میں، ابلیس میں، وہ میوزیکل حوالے سے ہے، میوزیکل جینیس تھا، کہ اس کے اندر خدا نے اس کو اس طرح کریٹ کیا، اس طرح خلق کیا تھا کہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں گاڈ کریٹڈ پائپس ان ہم۔ اس کے اندر پائپس، پتہ ہے کہ آپ نے کبھی بڑے بڑے چرچز میں جاتے ہیں نا تو پیچھے پائپس لگے ہوتے ہیں، تو پتہ ہے وہ کیا تھے؟ کہ وہ اس کا لنک تھا، جو ادھر آرگن بجاتے تھے نا تو اس سے جو آواز نکلتی چاروں طرف وہ میلوڈی پھیلتی تھی نا، جو چرچ میں بڑی بڑی خوبصورت اس کی آواز ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے انگلش میں جو ٹرانسلیشن، عبرانی میں جو اس کی ٹرانسلیشن کی ہے، پائپس اس کے اندر کریٹ کیے گئے تھے کہ اس کی ہر ادا میں، ہر بات میں، ہر موو میں میوزک تھا، یعنی کہ کوئی بھی ہی کین کریٹ ود ان ہمسیلف، اپنی ذات میں وہ میوزیکل تھا، یعنی کہ وہ ایسے کسی ادا سے کدھر دیکھتا تھا تو میوزک، کوئی کمی نہیں، کوئی، یعنی کہ ایسا کہ کوئی شخص، کوئی فرشتہ اس سے نظر نہیں اٹھا سکتا تھا، محو محصور کر دینے والی بیوٹی اس میں تھی، کہ وہ خود یعنی کہ نیو کریشن کر سکتا تھا میوزک کے اندر سے، اپنے اندر سے ہی، یعنی کہ ہر ادا میں اس کی بیوٹی تھی، یعنی کہ ایسی خوبی خدا نے اس کے اندر رکھی تھی۔ ability to create music within himself، ہر ادا، ہر حرکت، ہر انداز سے، یعنی کہ راگ راگنیاں اس کے اندر تھی، ہر ادا سے کوئی راگ تھا، ہر ادا سے کوئی راگنی تھی۔ ایوری موو فل ود دا میلڈی، ردم، اور اس سے سرور، مسرور اور مدہوش کرنے والی دھنیں نکلتی تھی اس کے اندر سے۔ ابیسلوم میں بھی اسی طرح کی خوبی تھی، کہہ سکتے ہیں۔ اسٹرانگ، جینیس، کیرسمیٹک، کوالٹی آف لیڈرشپ، گفٹڈ اور ٹیلنٹڈ یہ شخص تھا۔ ہی واز انٹیلیجنٹ، ہی واز ویری کلیور مائنڈ اور بریلینٹ، اور یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ زبردست شخص تھا۔ لیکن ڈیولش بیوٹی اس لیے اس کو کہا کہ اس نے
کام بھی ایسا ہی کیا شخص تھا. آگے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. جس طرح ابلیس خدا کے ممسوح کے خلاف ہوا، خدا کے انوائنٹڈ کے خلاف ہوا مسیح کے، اسی طرح یہ بھی خدا کے ممسوح کے خلاف ہوا. ابیسلم وہ کون تھا خدا کا ممسوح؟ اس کا باپ، اپنے ہی باپ کے خلاف. اس کی ایک بہن تھی تمر، تو اس کے داؤد کے دوسرے بیوی کے بیٹے نے اس کی بے حرمتی کی. امنون تھا اس کے کزن کا نام، بھائی تھا بلکہ اس کا وہ باپ کی طرف سے. تو اس نے مطلب کہ نا ایک طرح اپنی بہن کو ہی بے حرمت کیا. بہن کو اس نے پھر اس کے گھر آ گئی تو اس نے اپنی بہن کو رکھا. اس سے ابیسلم نے اس کی ماں اس کی سگی تھی تمر، تو اس کو اپنی وہ بہن کا بدلہ لینا تھا، اس کو غصہ تھا. لیکن یہ بھی 2 سال تک ویٹ کرتا رہا کہ اس نے اس وقت کچھ نہیں کیا. پھر ایک دن اس نے سارے شہزادوں کو بلایا، پارٹی کی، تو پھر اس نے وہاں اس امنون کو قتل کر دیا. تو اس کے بعد یہ بھاگ گیا دوسرے ملک میں جا کے، تو پناہ لے لی اس نے. تو 3 سال تک وہ وہاں پناہ میں رہا. اس کو پتا تھا میں واپس آ جاؤں تو شاید میرا باپ نہ مجھے مار دے، کیونکہ جب داؤد کو پتا چلا تو وہ بہت یعنی غصے میں گیا، پریشان بھی ہوا. جب وہ چلا گیا وہاں پر تو یہ ابیسلم سے بہت پیار کرتا تھا، اس کو یاد کرتا تھا بہت. تو جو اس کا ایک سپہ سالار تھا نا اس کی فوج کا، یوآب، وہ جانتا تھا، وہ بادشاہ کے ساتھ شروع سے تھا. جب سے یہ بادشاہ بنا اور اس کے ساتھ ساتھ جنگیں کرتا رہا، تو وہ شروع سے اس کے ساتھ تھا یوآب. تو اس نے کسی طریقے سے نا، اس کو پتا تھا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کو یاد کرتا ہے لیکن شو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بادشاہ تو اس کو سزا بھی دینی ضروری ہے. تو اس طرح پھر اس نے ایک بڑا ڈرامہ سا کریٹ کیا، ایک عورت کو ہائر کر کے نہ تلا کے آیا کہ اس کے 2 بیٹے تھے، وہ لڑ رہے تھے. اس نے کہانی بیان کی، ایک نے ایک کو مارا تو وہ مر گیا. دونوں بیٹے تھے، ایک اب بچ گیا، تو وہ اب سارے کمیونٹی والے کہتے ہیں محلے والے کہ اس کو پکڑو تو اس کو بھی سزا دیں کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو مارا. تو انہیں کہا ہن میرا ایک تو مر گیا بیٹا، تو ہن دوسرا بھی مر، میں کی کرا. داؤد کو فریاد لے کے سپہ سالار نے انہیں بھیجا سی. تو انہیں کہا نہیں یہ غلط ہے، کوئی انہوں نہیں مارے گا. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. بعد وہ نا داؤد آ گیا، یوآب آ گیا. انہوں نے کہا کہ بادشاہ تو ابیسلم بھی معاف کر دے. کہتا اچھا یہ تیری ساری ڈرامہ سے تو کیتا ہے. انہوں نے پھر کہا کہ چل ٹھیک ہے میں تیری گل مان لینا. صلح کرا دیتی ایک طرح، اور وہ بھی اپنے باپ سے ملنا چاہتا تھا. اچھا اس نے اجازت دے دی داؤد نے اپنے بیٹے ابسلم کو کہ آ جا. وہ آ گیا، لیکن داؤد نے کہا میرے سامنے نہ آئے، میں نہیں اس کی شکل دیکھنا چاہتا. واپس آ گیا ملک میں، لیکن ایک جگہ پہ مطلب کہ داؤد سے ملنے کا کوئی 2 سال تک ایسا ہی چلتا رہا. پھر کسی طرح اس نے اسی سپہ سالار کو بلایا یوآب کو. تو اس نے کہا کہ میں نا ملنا چاہتا ہوں، میں ایسے قید ہو گیا ہوں کہ اتنا چنگا سی کہ باپ مجھے بلاتا ہی نہ. تو اس نے پھر بادشاہ سے جا کے کہا کہ پلیز انہوں ملنا ایک بار. وہ پھر اس نے ملنے کے لیے آیا، باپ سے ملا تو انہوں جفی پائی تھے، صلح ہو گئی 5 سال کے بعد. تو اس کی 15ویں میں لکھا ہے اس کے بعد ایسا ہوا کہ ابیسلم نے اپنے لیے ایک رتھ اور گھوڑے اور 50 آدمی تیار کیے جو اس کے آگے آگے دوڑے. اور ابیسلم سویرے اٹھ کر پھاٹک کے راستہ کے برابر کھڑا ہو جاتا، اور جب کوئی ایسا آدمی آتا جس کا مقدمہ فیصلہ کے لیے بادشاہ کے پاس جانے کو ہوتا تو ابیسلم اسے بلا کر پوچھتا تھا کہ تو کس شہر کا ہے، اور وہ کہتا تھا کہ تیرا خادم اسرائیل کے فلانے قبیلے کا ہے. پھر ابیسلم اس سے کہتا دیکھ تیری باتیں تو ٹھیک ہیں اور سچی ہیں، لیکن کوئی بادشاہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے جو تیری سنے. اور ابیسلم یہ بھی کہا کرتا تھا کہ کاش میں ملک کا قاضی بنایا گیا ہوتا تو ہر شخص کا
جس کا کوئی مقدمہ یا دعویٰ ہوتا میرے پاس آتا اور میں اس کا انصاف کرتا. ورس 5 میں لکھا ہے اور جب کوئی ابی سلوم کے نزدیک آتا تھا کہ اسے سجدہ کرے. دیکھیں ذرا، اور جب کوئی ابی سلوم کے نزدیک آتا تھا کہ اسے سجدہ کرے تو وہ ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیتا اور اس کو بوسہ دیتا. اور ابی سلوم سب اسرائیلیوں سے جو بادشاہ کے پاس فیصلہ کے لیے آتے تھے اسی طرح پیش آتا تھا. یوں ابی سلوم نے اسرائیل کے لوگوں کے دل مو لیے. اب یہاں پر ایک بڑا پلان ہو رہا ہے، سازش ہو رہی ہے. اب ڈرامہ کیا، یہ سارا ڈرامہ پتہ ہے کیوں کیا؟ اس نے باپ سے ملے، صلح ہو جائے، سارے اسرائیل کو پتہ چل جائے، تاکہ مجھے ملک میں ادھر ادھر جانے کی، آزادی سے پھرنے ٹرنے کی آزادی مل جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، رتھ تیار کیے، گھوڑے تیار کیے، 50 آدمی تیار کیے، اور وہ اس طرح نکلتا تھا جیسے بادشاہ نکلتا ہے نا سواری کے لیے، ایسے شان سے. تو پھاٹک کا لکھا نا کہ وہ صبح صبح کیا کرتا ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر پھاٹک کے راستے پہ برابر کھڑا ہو جاتا. پھاٹک وہ تھا کہ جہاں سے لوگ اپنے مقدمے، اپنے کیس لے کے تو بادشاہ کے پاس جاتے تھے، تو وہ اس سے پہلے کہ بادشاہ تک جائے وہ وہیں روک کے تو کہتا، یعنی کہ ہمدرد لوکاں دا بن گیا. اپنے اب انہوں نے دلاں نوں نا مطلب کہ نہ جت رہا، اور یہ سیکرٹلی ایک طرح سے لوگوں کو لگ رہا ہے یار ہے کتنا اچھا. اور ہر کسی کو اس طرح ملتا ہے جیسے میں تیرا سکا ہوں، اور ہنس کے ہر کسی کو یہ کہتا ہے کہ تو بالکل ٹھیک ہے، تیری باتیں بھی ٹھیک ہے، تیرا کیس بھی ٹھیک ہے، تو رائٹ تے میں تینوں تیرا حق ملنا چاہیے. لیکن افسوس ہے وے کہ بادشاہ کو کوئی انج دا نہیں ہوندا. کاش میں ہوندا بادشاہ دی جگہ تے میں تیرا فیصلہ کرتا، میں تیری مدد کر سکنا سا. بن صرف صرف انہوں نے دل جو جیت رہے ہیں، یعنی کہ صرف ان کو نا ایک کلیور مائنڈ سے ان کے ذہنوں کو، یعنی کہ مصیبت زدہ ہو نا، کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کو تسلی کا تھوڑا سا بھی کوئی کرے نا، ہے چاہے کچھ نہ کرنا ہے، چاہے وہ جھوٹی تسلی ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی میرے ابھی دل میں یہی آیا تھا کہ اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ میرا سکا ہے. لیکن اگر ورس 6 پڑھیں، اور ابھی سلوم سب اسرائیل سے جو بادشاہ کے پاس فیصلہ کے لیے آتے تھے اس طرح پیش آتا تھا. یوں ابھی سلوم نے اسرائیل کے لوگوں کے دل منہ لیا. پڑھو ذرا بیٹا، لاؤڈ وائس میں پڑھنا. Thus Absalom did all to all of Israel who came to the king for judgment. So Absalom stole the hearts of the men of Israel. Stole the hearts of Israelites. اردو چ لگتا دل موہ لیے تو گاٹی گل نہیں، لیکن کیا انہوں نے دل، he was stealing the favor، جو بادشاہ کو فیور جانی چاہیے نا وہ فیور اپنی طرف کھینچ رہا تھا، چوری کر رہا تھا دلوں جو اس کے انڈر اور اسی طرح اس نے بہت سارے لوگوں کو آہستہ آہستہ، اور اس میں تقریباً 3-4 سال تک بھی یہی کرتا رہا. اور آگے اگر ورس 7 پڑھے تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، لیکن اگر ہم دوسرا جا کے اس کو پڑھیں تو وہ اس کو کلیئر کرتا ہے. اور 40 برس کے بعد، یہ 40 برس نہیں 4 برس کے بعد ہے اصل میں یہ لکھا ہوا ہے. اس کو اگر ایمپلیفائی بائبل کسی کے پاس انگلش ہو تو اس میں پڑھیں گے تو وہ کلیئر کیا ہوا ہے. یہ 4 سال کے بعد یوں ہوا کہ ابھی سلوم نے بادشاہ سے کہا مجھے ذرا جانے دے کہ میں اپنی، اب جو پلان کیا ہوا تھا نا اس نے اب وہ اس پہ عمل کر درآمد ہونے شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. لکھا ہے میں بادشاہ سے کہا مجھے ذرا جانے دے کہ میں اپنی منت جو میں نے خداوند کے لیے مانی ہے ہیبرون میں پوری کروں، کیونکہ جب میں ارام کے حبسور میں تھا تو تیرے خادم نے یہ منت مانی تھی کہ اگر خداوند مجھے پھر یروشلم میں سچ مچ پہنچا دے تو میں خداوند کی عبادت کروں گا. ٹھیک ہے. کبھی بچوں نے کوئی بات بنانے دے کہ چرچ جانا ہے، عبادت کرنی ہے تو تسی ہو گیا، اس تو اچھی کہڑی گل ہو سکتی. رستے چ پاویں ڈرامہ کچھ ہور ہی کرنا ہوئے، ہاں جی فلانا اتنے گیتاں دا پروگرام ہو رہا ہے جی، اتنے کنونشن ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، تو پاویں میں پلان کچھ ہور ہی ہوئے اتنے،
ہو سکتا ہے وہ تے اور بھی گروپ آ رہا ہوئے بھائی کسی نے ملنا ہی ہو. ہاں تو وہ یہی اس نے کیا کہ میں ہاں اچھا ورس 9 میں لکھا بادشاہ نے اس سے کہا کہ سلامت ہو جا. صبح اٹھا اور ہیبرون کو گیا اور ابھی سلوم نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں جاسوس بھیج کر منادی کرا دی. دیکھیں پہلے سے جانے سے پہلے کیا کہا, ٹھیک ہے, جاسوس بھیج کر منادی کرا دی کہ جیسے ہی تم نرسنگے کی بات سنو تو بول اٹھنا کہ ابھی سلوم ہبرون میں بادشاہ ہو گیا. بغاوت شروع ہو گئی ہے. اور ابھی سلوم کے ساتھ یروشلم سے 200 آدمی جن کو دعوت دی گئی تھی گئے تھے. وہ سادہ دلی سے گئے تھے اور ان کو کسی بات کی خبر نہیں تھی. کچھ لوگوں نے ہمیں چلو جی اتنے چلو, لیکن جب وہ بیچ میں آ جاتے پھر پھنس تو جاتے ہیں لوگ. یار تو بھی نال سے ہونے گا, یار مجھے تو پتہ ہی نہیں, ہاں تینوں ایویں نہیں, پھر اگوں گلاں ہوندی گلا تو ابھی بچہ ہی ہے کہ تجھے پتہ نہیں. لیکن اس طرح پھر لوگ کئی دفعہ اپنے ایجنڈے کو اپنی پروپوگنڈے کو ہوا دیتے ہیں اور پورا کرتے ہیں. تو یہ آگے دیکھیں ورس سے ہی پتہ چلے گا. آگے لکھا ہے ورس 12, اور ابھی سلوم نے قربانیاں گزرانتے وقت جلونی اختفل نام لکھا جو داؤد کا مشیر تھا. یہ نام ذرا اپنے اس کو کیپ ان یور پاکٹ, وی آر کمنگ بیک, کہ اس کو یاد رکھنا ہے اس نام کو, اختفل. اور قربانیاں گزرانتے وقت جلونی اختفل کو جو داؤد کا مشیر تھا اس کے شہر سے جلو سے بلوایا. یہ بڑی بھاری سازش تھی اور ابھی سلوم کے پاس لوگ بڑھتے ہی جا رہے تھے. بٹ گریٹ کانسپریسی سازش جس میں داؤد کا ایک خاص بندہ تھا. اور کلام میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یعنی کہ یہ اس وقت اس کی صلاح اس طرح ہوتی تھی جیسے صلاح خدا کی صلاح طرف سے ہو. اختفل. اور ایک قاصد نے آ کر داؤد کو خبر دی کہ بنی اسرائیل کے دل ابھی سلوم کی طرف ہیں. اور داؤد نے اپنے سب ملازموں سے جو یروشلم میں اس کے ساتھ تھے کہا اٹھو بھاگ چلیں, نہیں تو ہم میں سے ایک بھی ابھی سلوم سے نہیں بچے گا. دانشمند آدمی سی سمجھ گیا کہ سازش ہو گئی ہے, بغاوت ہو گئی ہے, تو ابھی سلوم جو ہے نا اب کسی کو نہ چھوڑے گا. چلنے کی جلدی کرو نہ کہ وہ ہم کو جھٹ آ لے اور ہم پر آفت لائے اور شہر کو تہ تیغ کر. داؤد بزدل آدمی نہیں تھا. He was a warrior, great warrior even, جس نے جاتی جولیت کو اس وقت مارا جب وہ ایک ٹین ایج شخص تھا. لیکن یہاں پر اگر دیکھیں اس کو ایک تو صرف اپنی نہیں بلکہ لکھا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ آئے تو آفت ہم تو پہ تو آئے گی, ہم شہر میں بھی بہت سارے لوگ مر جائیں گے. تو شہر کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا چھڈو ہم ہی بھاگ چلتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ وہ اس فوج سے حملہ کر دیا تو سارے شہری بھی مریں گے تو ہم بھی. اور دوسرا ایک اور انڈرنیتھ بات تھی, بیٹے سے جنگ کرنے سے کترا تھا کہ بیٹا ہے. تو ساری چیزوں کو اس نے کہا. اچھا بادشاہ کے خادموں نے بادشاہ سے کہا دیکھ تیرے خادم جو کچھ ہمارا مالک بادشاہ چاہے اسے کرنے کو تیار ہیں. تب بادشاہ نکلا اور اس کا سارا گھرانہ اس کے پیچھے چلا, اور بادشاہ نے 10 عورتیں جو حرمیں تھیں گھر کی نگہبانی کے لیے پیچھے چھوڑ دیں. اور بادشاہ نکلا اور سب لوگ اس کے پیچھے چلے اور بیت مرعاک میں ٹھہر گئے, اور اس کے سب خادم اس کے برابر سے ہوتے ہوئے آگے گئے, اور سب کریتی سب فلتی اور جاتی یعنی وہ 600 آدمی جو جات سے اس کے ساتھ آئے تھے بادشاہ کے سامنے آگے چلے. اب یہ جتنے 600 آدمی کا ذکر ہے یہ سارے اس میں پرانے اس کے دوست سے, یعنی کہ جو اس کے ساتھ آئے تھے. اور اس میں اگر آپ جا کے آگے پڑھیں ایک دو جگہ پہ ان کا پورا لکھا ہے, پیچھے جا کے پیچھے جب وہ بادشاہ بنتا ہے تو یہ لوگ اس کے ساتھ آتے ہیں. اس کے ساتھ ایسے سورمے ہیں جو ایک سورما 200 بندوں کو اکیلا مارنے کے لیے کافی تھا. ایسے سورمے تھے اس کے ساتھ جو ہمیشہ اس کے ساتھ تھے, لڑنے مرنے اور جان دینے کے لیے استعار. وہ ان میں نیرو کرتے کرتے آتے تھے. 30 کا ذکر ہے. 30 کو یعنی کہ ان میں لکھا ہے ان کی کوالٹیز کے یہ جو سے یہ ان کی یہ کوالٹی, انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے تھے, یہ دیے. ان میں پھر ایک اور سٹینڈ آؤٹ تھے, 3 تھے جو ان سے بھی زیادہ خطرناک اور بندے تھے. لیکن کیا داؤد ابھی جنگ سے کترا رہا تھا.
یہاں سے آگے ورس 24 میں لکھا صدوق بھی اور اس کے ساتھ سب لاوی خدا کا کے عہد کا صندوق لیے ہوئے آئے اور انہوں نے خدا کے صندوق کو رکھ دیا اور ابیاتر اوپر چڑھ گیا اور جب تک سب لوگ شہر سے نہ نکل آئے وہیں رہا. تب بادشاہ نے صدوق سے کہا کہ خدا کا صندوق شہر کو واپس لے جا. پس اگر خداوند کی کے کرم کی نظر مجھ پر ہوگی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا اور اسے اور اپنے مسکن کو مجھے پھر دکھائے گا. یہ تھا اس کو کہنے میں صندوق کو کیا کروں مسکن تو جب اگر خدا کی مہربانی ہوگا تو وہ مجھے واپس بھی لائے گا. آئی نیڈ ایکچولی گاڈ جو ہوا خدا مجھے چاہیے. تو کہتا ہے اتھے ہی واپس لے جاؤ. تو جب خدا کی مرضی تو مسکن میں بھی آؤں گا صندوق بھی ہوگا تو ہم اس کی عبادت کریں گے. تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. اچھا اب یہ کیا کیا بادشاہ نے کیا کیا اس نے کہا شہر کو تو چھوڑے لیکن ایک دو اس کے جو وفادار لوگ تھے ان کو اس نے 2 بندوں کو کہا کہ تم نے یہاں پہ ٹھہرنا جاسوسی کے لیے کیونکہ وہ آ جائے گا اس نے قبضہ کرنا ہی کرنا ہے تو ادھر سے ہمیں خبریں ملتی رہیں گی. تو ان میں جو شخص تھا ورس 27 میں لکھا ہے اور بادشاہ نے صدوق کاہن سے یہ بھی کہا کہ اگر تو غیب بین نہیں شہر کو سلامت لوٹ جا کیونکہ وہ ساتھ جانا چاہتے تھے. تمہارے ساتھ تمہارے 2 بیٹے ہوں اخیمز اور جو تیرا بیٹا ہے یونتن جو ابیاتر کا بیٹا ہے. اور دیکھ میں اس دشت کے گھاٹوں کے پاس ٹھہروں گا کہ میں جنگل میں چلا جاؤں گا جب تک تمہارے پاس مجھے حقیقت حال کی خبر نہ ملے. سو صدق اور ابیاتر خدا کا صندوق یروشلم کو واپس لے گئے. اور وہیں اصل میں خدا کا جب بھی یہ نکلتے تھے جنگ ہوتی تھی نا یہ کیا کرتے تھے کہ خدا کا صندوق بھی ساتھ لے جاتا. اور داؤد ورس 30 میں لگا داؤد کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا. اچھا یہ زبور کے پیچھے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارا حال ہے. اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی دل کا دکھ کتنا بڑا ہوا ہے. تو یہ 30 ورس سے پڑھے تو لکھا ہے اور داؤد کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا. اس کا سر ڈھکا تھا. سٹیچر دیکھیں سچویشن میں سمجھے آپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہ 600 پردر جو اس کے ملازم تھے وفادار اس کا سر ڈھکا تھا. وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا اور وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا سر ڈھانک رکھا تھا. یعنی کہ اگر بادشاہ جوتا اتارے تو کسی کی ضرورت نہیں کہ میں جوتا پہن کے اس کے ساتھ چلوں. تو رو رہا تھا سر ڈھکا تھا اور چڑھائی پر مجھے وہ سین مجھے وہ پہاڑی یاد آ رہی کیونکہ میں اس پہ دیکھا کیونکہ وہ جس جگہ پہ ہیکل تھی اس کے ساتھ ہی کوہ سیون ہے جس پہ اس کا محل تھا جہاں پر تو وہاں سے جب نیچے اترے تو نیچے قدرون کی ویلی تو پھر بیچ وادی آتی ہے تو پھر اوپر چڑھنا شروع ہوتے ہیں. تو پہلے گتسمنی باغ آتا ہے پھر اس طرح تو وہ چڑھتا جاتا ہوگا تو وہ روتا جا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ اوپر چڑھتے جاتے وہ بھی روتے جاتے تھے جو اس کے ساتھ تھے لوگ. اور کسی نے داؤد کو بتایا کہ اخیتوفل بھی مفسدوں میں شامل اور ابیسلوم کے ساتھ ہے جو اس کا کونسلر تھا. اور تب داؤد نے کہا اے خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ اخیتوفل کی صلاح کو بیوقوفی سے بدل دے. اگر ایک دفعہ پھر اس کو پڑھیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جب ہم اس سچویشن میں ہیں تو اس زبور کو پڑھیں. لکھا ہے وہ کیا اب دعا کر رہا ہے زبور 3 میں آ جائیں. اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے. رو رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں. بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی لیکن تو اے خداوند ہر طرف سے میری سپر ہے. اب یہ اس کی سچویشن ہے جس میں وہ روتا جا رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے. اور اگر دیکھیں جب اس کو پتا چلا کہ اخیتوفل اس کے ساتھ ہے تب اس نے دعا کی. He was more afraid from اخیتوفل than his son. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی آگے آ کے ہم دیکھیں گے. اور اسی لیے اس نے دعا کی. اور آگے ایک اور بندہ آتا ہے جب وہ اوپر جا رہا تھا تو لکھا ہے جب داؤد چوٹی پر پہنچا جہاں خدا کو سجدہ کرتے تھے تو یعنی کہ چوٹی پر پہنچ کے نا لوگ کیا کرتے تھے کہ ایسے مڑ کے نا تو ہیکل کی طرف دیکھ کے سجدہ کر کے تو پھر آگے نیچے دوسری طرف اترنا شروع ہوتے تھے پہاڑ کے زیتون کی کیونکہ ہیکل وہاں سے نظر آتی جہاں پر خداوند بھی جب پام سنڈے والے دن
داخل ہوتے ہیں شہر میں، تو اسی پہاڑ سے پھر نیچے اتر کے شہر میں داخل، تو وہ اپوزٹ جا رہا ہے، تو جب وہ ادھر سے چڑھ کے پھر نیچے اتریں گے تو اس سے پہلے وہ پیچھے مڑ کے تو سجدہ کرتے ہیکل کی طرف منہ کر کے، ہیکل اس وقت وہاں پہ موجود تھی، تو اس نے لکھا ہے کہ جب وہ داؤد چوٹی پر پہنچا جہاں خدا کو سجدہ کرتے تھے تو ارکی اسی اپنی قبا پھاڑے، سر پر خاک ڈالے اس کے استقبال کو. یہ بھی اس کا پرانا دوست تھا، جب وہ مشیر تھا اس کا تو اس وقت یہ اس کے ساتھ تھا، تو یہ بھی اسی طرح صلاح دیتا تھا. تو جب وہ اس کے پاس آیا، مختصر یہ کہ اس نے کہا تو یہ کہتا ہے یعنی کہ غم اور دکھ کے ساتھ آیا، تو اس نے کہا تو بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، تو بھی ادھر جا، ادھر 2 بندے پہلے چھوڑے ہوئے ہیں، تو بھی میرے لیے ادھر جا، اور تو اس کو کہنا کہ میں تیرے ساتھ ہوں ابی سلوم کو. تو جب یہ مشورہ دے تو اس کو دوسرا مشورہ دینا، تو اس سے بھی صلاح لے گا. تو یہ آگے پڑھیں، یعنی کافی انٹرسٹنگ بات ہے. تو بادشاہ کو بلکہ اوپر جا کے تو ایک اور سول کا ایک بیٹا تھا، تو اس نے آگے بڑا یہاں تک کہا کہ تو مطلب کہ نا غدار ہے، تو مرڈر ہے، یہ ہے وہ. تو اس کے جو سورمے تھے انہوں نے کہا کہ بتا، کہتا نہ اس کو کچھ نہ کہنا. وہ سول کے گھرانے میں سے تھا، تو وہ کہتا تو میرے باپ کی بادشاہ، تو کہتا ہے یہ خدا کی طرف سے مجھ پر آ رہا ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. چیپٹر 16 ورس 23 پڑھیں ذرا. And by Absalom. اور اخیتوفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی تھی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی ہو. یوں اخیتوفل کی مشورت داؤد اور ابی سلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی. اب آگے چیپٹر 70 میں لکھا ہے، اور اخیتوفل نے ابی سلوم سے یہ بھی کہا کہ مجھے ابھی 12,000 مرد چن لینے دے، اور میں آج اٹھ کر آج ہی رات کو داؤد کا پیچھا کروں گا، اور ایسے حال میں کہ وہ تھکا ماندہ ہو اور اس کے ہاتھ ڈھیلے ہوں، میں اس پر جا پڑوں گا اور اسے ڈراؤں گا، اور سب لوگ جو اس کے ساتھ ہیں بھاگ جائیں گے، اور میں فقط بادشاہ کو ماروں گا. اب یہ اس کا دوست تھا اور اتنا اس کا دشمن تھا کہ اس نے کہا کہ میں دوسرے بندوں کے ساتھ میرے کوئی نہیں ہے، میں صرف اس کو ہی کہہ رہا ہے کہ تو مجھے دے دے 12,000 اور بندے، تو میں ابھی جاتا ہوں، ابھی وہ تھکا ہوگا، ایک غم زدہ ہوگا، تھکا ہوگا، ڈھیلا ہوگا، اس کا کام تمام کر دوں گا. اور آگے لکھے، اور میں سب لوگوں کو تیرے پاس لوٹا لاؤں گا. اور ہے وہ کلیور آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، وہ بچپن سے ایک طرح سے وہ اس کے ساتھ تھا، داؤد کو جانتا تھا. جس آدمی کا تو طالب ہے وہ ایسا ہے کہ گویا سب لوٹ آئے، یوں سب تو لوگ سلامت رہیں گے. یہ بات ابی سلوم کو اور اسرائیل کے سب بزرگوں کو بہت اچھی لگی. اب آگے دیکھیں، اب یہ وہ کہہ رہا تھا، اور ابی سلوم نے کہا اب ارکی اسی کو بھی بلاؤ جو وہ کہے ہم اس کی بھی سنیں. یہ اس کا دوست داؤد کو، جس کو اس نے کہا تو واپس چلا جا. جب ہوسی ابی سلوم کے پاس آیا تو ابی سلوم نے اسے کہا کہ اخیتوفل نے تو یہ کہا ہے، کیا ہم اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں؟ اگر نہیں تو بتا. یہ ابی سلوم نے اسے کہا. ہوسی نے ابی سلوم سے کہا سنیں، وہ صلاح جو اخیتوفل نے اس بار دی اچھی نہیں ہے. ابھی اس نے کہا ماں سوا اس کے. ہوسی نے یہ بھی کہا کہ تو اپنے باپ کو اور اس کے آدمی کو جانتا ہے کہ وہ زبردست لوگ ہیں، اور اپنے دل میں اس ریچھنی کی مانند ہے جس کے بچے جنگل میں چھن گئے ہوں، وہ جھلا رہے ہوں گے. اور تیرا باپ جنگی مرد ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ٹھہرے گا، کہ وہ ان کے ساتھ نہیں، وہ علیحدہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور دیکھ اب تو وہ کسی غار میں یا کسی دوسری جگہ چھپا ہوگا، اور جب شروع ہی میں تھوڑے سے قتل ہو جائیں گے تو کوئی سنے گا. تو یعنی کہ اس نے اس کو اس طرح صلاح دی، تو اس طرح کر، صبر کر. ابھی وہ خود بھی جنگی آدمی ہے، زبردست، اس کے ساتھ بھی سورمے ہیں، تو جائے گا تو وہ اس وقت غصے میں ہے، تو غصے میں وہ اتنا لڑے گا. تو ویٹ کر. اسرائیل دے سب نے تجھ کو مان ہی لیا بادشاہ، تو اسرائیل دے سارے کونے میسج بھیج، اتوں سارے فوجیاں بندیاں بلا، تے سارے ہو کے تو خود نال جنگ چ چلی، تے اسی جا کے تینوں پڑ لیں گے، پھر کتنے بھجے گا. یعنی کہ اس میں اس کو ٹائم چاہیے تھا صرف. تو اس نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے بھائی. میں پھر تو اب آگے جا کے پڑھیں گے نا، تو وہ بڑی اس نے اس کی تفصیل باندھی اور اس نے مان لی تحمید باندھ کے. تو اسی دوران اس نے نا
मैसेज बुझा दिया कि तू आज ही रात ना ठहरना नहीं, निकल जा बस। तो वो निकल गया दाऊद उधर से ना, इस हिसाब से। तो अखीतफल अब वर्स 23 लिखे ना, पढ़े जरा। 17 की? हाँ। When Ahithophel saw this counsel was not followed, when Ahithophel saw that his counsel was not followed, he saddled his donkey and went off home to his own city. He set his house in order and hanged himself, and he died and was buried in the tomb. अपने आप ने उन्हें मार लेता। उन्हें कहा मेरी मनी नहीं गई, तो उसने ये किया। अब मैं अब आगे चलेंगे। ये सिर्फ एक बात है कि इतना ज्यादा उसका एक्सट्रीम पे था, ऐसे जैसे उसका पर्सनल ग्रज था डेविड के साथ, वो इस तरह से कर रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप एक आयत देखिए, 2 सैमुअल 23:34। इसको अलीफत बिन असबी मकाती का बेटा अलियाम बिन अखितफल जुलोनी, वही है ना जिक्र जिसका नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ मैं उसको आपको नसब नामा में यहाँ पे 2-3 नाम आया, लेकिन जो आखिरी नाम है अलियाम बिन अखितफल, यानी कि इसके बेटे का भी जिक्र है। कौन है उसका बेटा? अलियाम। चले अभी आ जाए इसी में 2 सैमुअल चैप्टर 11 वर्स 3। इसके बेटे को भी आप याद रखना है, खितफल के साथ अलियाम पड़ता है। ये उस वक्त तक जब दाऊद ने बिसबा को छत पर से देखा, ठीक है। तो वर्स 3 में लिखा है, तब दाऊद ने, गौर करें, तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया, और किसी ने कहा कि वो इलाम की बेटी बिसबा नहीं जो हत्ती ओरिया की बीवी है, और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। ये अलियाम की बेटी थी, अलियाम। तो अलियाम का बाप कौन था? अखितफल। बिसबी अखितफल की ग्रैंड डॉटर थी, पोती थी उसे, उसका दुख था उसे। बिसबा को वही मैं इसलिए कह रही हूँ, हाँ जी, पर्सनल शो कर रहा है जैसे कोई पर्सनल ग्रज है। और मैं हैरान रह गया जब मैंने कहा ये मुझे भी जो आपको फील हुआ ना, मैं क्या नहीं खितफल को पता करो कौन है। अबीसलोम से वो आगे है ना, इंतकाल में। और मैं समझता हूँ कि ये मैं किसी में भी किधर भी हो सके कि उसकी पोती थी, ना सिर्फ पोती को बल्कि उसके हस्बैंड को मर्डर करवा दिया। ये थी। तो दाऊद को उससे ज्यादा डर था, ही नोज दैट, कि ये बंदा जो, क्योंकि उसके अंदर पर्सनल, तो किसी भी तरीके से वो मुझे मारने की पूरी कोशिश करेगा। ओह सो सैड। आ जाए अब ज़बूर पे। तो ये असल में चल रहा था, जिसकी वजह से हम यहाँ पे देखते हैं कि दाऊद किस कदर परेशानी के हाल में, लेकिन बेशक ये सारा कुछ था, दाऊद ने गुनाह भी किया, दाऊद ने खुदा से माफ़ी भी मांगी। लिखा है, और खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुमक ना होगी, क्योंकि उसके उस सारे सिनेरियो को देखते हुए कहते हैं नहीं, एक अडल्टर साथ भी है, ये मर्डर, अब खुदा ने भी नहीं छाड़ देता है। अक्सर इसी ऐसा कहने हैं ना, मतलब कि न जदों, तो वो इसी तरह देख रहे थे कि नहीं, उन्हें तो मदद नहीं आनी किसी जगह, तो खुदा ने भी इसको ना असल में छोड़ दिया है। तो कहता है कि अब उसको, अब अगर गौर करें, दाऊद की जिंदगी में बहुत से दुश्मन थे और कभी किसी से नहीं डरा, लेकिन सबसे बड़े 2 दुश्मन थे उसकी जिंदगी में जिन्होंने इसकी जान लेनी चाहिए। वो एक उसका कौन था? नहीं, साउल उसका ससुर, तो एक बेटा उसके अपने ही घर से। जब बाहर से साजिशें हो, बाहर से दुश्मनी हो, तो बड़ी इजी होती है हैंडल करनी। मुश्किल तब होती है जब अपने घर से दुश्मनी शुरू हो जाए, अपने मुखालफ हो जाए, चाहे वो अपने ख़ानदान में हो, फैमिली में होंगे, और वो जिनसे एक तरफ से सोच भी नहीं सकता। और आप जान सकते हैं कि साउल ने कितनी दफ़ा मारने की कोशिश की, हमने पैगाम में भी सुना था, लेकिन हर दफ़ा उसने बदला भी नहीं लिया। और जिस तरह, और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गार में
اس کو مل بھی گیا, اس نے اس کا کباب بھی کاٹ کے تو لے آیا, لیکن اس کو مارا نہیں. ٹھیک ہے نا. اب خدا نے اس کو معاف کر دیا تھا, لیکن ورس 3 میں لکھا ہے لیکن تو ہے خداوند ہر طرف میری سپر اور میرا فخر اور میرا سرفراز کرنے والا. میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے. اب وہ اس وقت غاروں میں ہی چھپا بیٹھا تھا, رو رہا. تو اور ورس 5 میں لکھا ہے میں لیٹ کر سو گیا, میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے. میں لیٹ کر سو گیا. تو جب میں سوچ رہا تھا, اور اس کا ٹرسٹ, اس کا بھروسہ سب سے بڑا تھا کہ اس کا ٹرسٹ کسی ہزاروں آدمیوں پر نہیں تھا, فوج پر نہیں تھا, اور طاقت پر نہیں تھا, اپنے سورموں پہ نہیں تھا. اس کو صرف اخیتوفیل سے اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر جو گرج ہے نا, ورنہ کہ خدا شاید مجھے اس کا سزا دے, بدلہ دے, کیونکہ اور اس کے پیچھے یہ سارا یہ چل رہا تھا. اور ناتن نبی نے کہہ دیا تھا کہ تیرے گھر سے تلوار نہیں ہٹے گی. یہ خطرناک بات تھی. چیپٹر 12 میں اسی کے بارے میں لکھا. ناتن نے کہا تھا کہ شر کو تیرے ہاتھ سے, تیرے گھر سے تینوں خدا نے معاف کر دیا, لیکن شر تیرے اور تجھے بدلہ دینا پڑے گا. اور خدا نے اس کو, یعنی کہ بہت زبردست بادشاہ تھا, بہت چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں, لیکن اس حوالے سے اس کی زندگی میں بہت سے دکھ بھی تھے. میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں, اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے. میں لیٹ کر سو گیا, میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے. یعنی کہ کیونکہ جب انہوں نے کہا نا کہ اس کی اب سپورٹ کمک یا سپر جو ہے وہ کوئی خدا نہیں کرے گا, لیکن وہ کہتا ہے کہ خدا میری سپر ہے, خدا میری ڈھال ہے, خدا مجھے بچائے گا. تو جب اتنے ارد گرد دشمن ہو, فیملی میں ٹینشن چل رہی ہو, بیٹا دشمن ہوا ہو, اور اس طرح, تو کوئی سو سکتا ہے رات کو؟ کیا خیال ہے؟ بالکل. لیکن وہ کہتے ہیں میں لیٹ کر سو گیا, میں جاگ اٹھا. اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوئی سونے میں. جب میں نے بھروسہ کر لیا خدا پہ, تو آئی ہیو ٹو ریلائی آن دس, مکمل بھروسہ. اور سونا کا مطلب یہ نہیں سونا کہ میں سو گیا, میں اٹھ بھی پیا صحیح سلامت, میں صبح اٹھا بھی. یہ وہ بات کر رہے ہیں. یہ اگلا جو ہے, اگلا لنک ہے جو چوتھا زبور ہے, اگلا وہ لنکڈ ہے اس کے ساتھ, وہ ہے جدو تینوں پکارا میں تو سوئی میری سچے آئی دے ربا. تو وہ کہتے ہیں میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے. میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف سب بستا ہے. یعنی کہ وہی اخیتوفیل لے کے, اس نے 10,000 کا تھا تو وہ 12,000 لے کے اس کے پیچھے آنے والا تھا. ٹھیک ہے. لکھا ہے ورس 7, اٹھ اے خداوند, اے میرے خدا مجھے بچا, کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے. یہ آگے جا کے اگر ہم سب پڑھیں پھر کس طرح اس کی مشورت اس نے باطل کر دی, وہ مر گیا, اور پھر کس طرح اس نے جا کے تو دوبارہ سے ری گروپ کیا, تو پھر فائٹ ہوئی جس میں آپ اگر جا کے پڑھے کس طرح پھر تو اس کے فوجوں کو, اور پھر ابیسلوم بھاگا, تو ابیسلوم کی بیوٹی جو تھی اسی کو لے بیٹھی, وہی بیوٹی لے بیٹھی اس کو. تو وہ جو اس کا سپاہ سالار یوآب تھا, اور اس کے بارے میں جب وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو داؤد بار بار کہتا ہے وہ جو لڑکا ابیسلوم ہے میری خاطر اتر رہے ہیں, اور انہوں نے نرمی نہ پیش آنا, لیکن سپاہ سالار کہتا ہے نو. اور اس کا جو ماتم ہے, کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے مار دیا, تو اس کے بعد جب واپس جب وہ بتا رہے تھے تو وہ جنگ سے واپس آ رہے, تو کیا ہوتا ہے بار بار ان کو پوچھتا ہے. آ جائیں ذرا دو ورسز پڑھتے ہیں. واپس 2 سیموئیل میں آ جائیں. جب وہ جاتے ہیں جنگ کے لیے تو چیپٹر 18 میں لکھا ہے ورس 4 میں, بادشاہ نے ان سے کہا جو تم کو بہتر معلوم ہوتا ہے میں وہی کروں گا. سب بادشاہ شہر کے پھاٹک کی ایک طرف کھڑا رہا, اور سب لوگ 100 اور 1000 لے کر نکلنے لگے. اب جنگ کے لیے جا رہے ہیں. اور بادشاہ نے یوآب اور ابیشے, یہ اس کا تایا تھا, اور اتی کو فرمایا کہ میری خاطر اس جوان ابیسلوم کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. جب بادشاہ نے سب سرداروں کو ابیسلوم کے حق میں تاکید کی تو سب لوگوں نے سنا.
آگے آتا ہے کہ وہ کس طرح سامنے آ گیا. تو ورس 9 میں لکھا ہے کہ سو اس کا سر بلوت میں اٹک گیا اور وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا رہ گیا اور وہ خچر پر جو اس کے ران تلے تھا نکل گیا. کسی شخص نے یعنی کہ پھر بھی کسی نے مارنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب یوآب کو پتہ چلا تو اس نے جا کے تو اس کو لکھا ہے ورس 15 میں، اور 10 جوانوں نے جو یوآب کے صلاح بردار تھے ابیسلوم کو گھیر کر اسے مارا اور قتل کر دیا. اب جب وہ خبر لے کے آ رہے تھے تو بادشاہ ان سے پوچھتا ہے ورس 29 میں لکھا ہے، بادشاہ نے پوچھا کہ وہ جوان ابیسلوم سلامت ہے؟ اخیمز نے کہا کہ جب یوآب نے بادشاہ کو کے خادم کو یعنی مجھ کو جو تیرا خادم ہے روانہ کیا تو خبر دینے کے لیے، یعنی کہ تو میں نے ایک بڑی ہلچل تو دیکھی پر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی. یعنی کہ صاف کوئی بتانا نہیں چاہ رہا تھا اسے نا. پھر انہوں نے کہا تو پیچھے ہو جائے، ایک اور آ رہا ہے خبر لے کے. تو تب لکھا 32 میں، تب بادشاہ نے کوشی سے پوچھا جو دوسرا، کیا وہ جوان ابیسلوم، یعنی کہ اندر ہلچل، وہاں کی ہلچل نہیں، اس کے اندر ہلچل مچ رہی تھی کہ ابیسلوم سلامت ہے؟ کوشی نے جواب دیا کہ میرے مالک بادشاہ کے دشمن اور جتنے تجھے زر پہنچانے کو تیرے خلاف اٹھیں وہ اسی جوان کی طرح ہو جائے. سمجھ گیا وہ، انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا. آگے جو تھی میں پڑھ کے نا میرا دل اس طرح ہوا. یہ لکھا ہے 23 میں، تب بادشاہ بہت بے چین ہو گیا اور اس کوٹری کی طرف جو پھاٹک کے اوپر تھی روتا ہوا چلا اور چلتے چلتے یوں کہتا جاتا تھا، ہائے میرے بیٹے ابیسلوم، میرے بیٹے ابیسلوم، کاش میں تیرے بدلے مر جاتا. اے ابیسلوم میرے بیٹے. آگے بھی لکھا ہے ورس 4 میں 19، اور بادشاہ نے اپنا منہ ڈھانک لیا. اگر 19:4 میں لکھا ہے، اور بادشاہ بلند آواز سے چلانے لگا، ہائے میرے بیٹے ابیسلوم، ہائے ابیسلوم میرے بیٹے. بے شک کتنی تکلیف ہوئی. اس نے اپنے باپ کو بہت تکلیف دی تھی. میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا نا کہ اس نے وہ کرائم کیا تھا، اور اس میں جا کے پڑھیں گے تو وہ بھی اخیتوفیل نے کہا تھا کہ جا اپنی باپ کی حرموں کے پاس جا، صحبت کر ان کے ساتھ. اس نے کہا نا کیا کرنا، انہوں نے کہا، اور وہ چھت پہ اس نے تمبو لگوا کے کروایا تھا. اس طرح اتنا بڑا اس نے، یعنی کہ وہ گرافک ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اور یہ وہ بات تھی جو خدا نے کہی کہ تو نے تو چھپ کر کی ہے، لیکن میں تیرا گناہ اسرائیل کے ساتھ اس کا. لیکن اس کے باوجود، اتنے کے باوجود وہ اپنے بیٹے کے لیے، یعنی کہ دل میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اینگر یا دشمنی یا نفرت نہیں لا سکا. کسی نے کہا کہ بے شک دنیا میں دکھ، درد، تکلیفیں بڑا کچھ آتی ہیں، لیکن جو کلوزسٹ ریلیشن کی طرف سے آتی ہے نا، جو ہوتی ہیں، دیٹ از دنیا میں. اور میں کبھی کبھی کہ ہمیں خدا کے خوف میں رہتے ہوئے اتنا ڈرنا چاہیے، اتنا ڈر کے رہنا چاہیے کہ اگر داؤد کے گھرانے میں یہ ہو سکتا ہے جس کو خدا نے کہا کہ میرے، تو ہم کون ہیں؟ تو اس لیے ہم اس کو بھی ختم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو نے شریروں کے دان توڑ ڈالے، نجات خداوند کی طرف سے تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو. آئے ہم خداوند کے حضور جھکے اور اپنے لیے خاص دعا مانگے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے فضل کے وسیلے سے یہ ساری نصیحت کی، تربیت کی، انجام کی باتیں تو نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہیں تاکہ ہم تیرے خلاف گناہ نہ کریں. ان لوگوں کو، تیرے بچوں کو اسپیشلی میں خداوند تیرے حضور میں رکھتا ہوں. ہمیں اس کلام کے وسیلے سے سیکھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا فضل عطا کر. اس طرح ہم یونٹی اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہسبینڈ وائف میں بنی رہے، تاکہ ہم اس اثار سے، اس ایریا سے باہر نہ جائیں، اس گراؤنڈ سے باہر نہ جائیں جو تو نے ہمارے لیے کریٹ کر لی ہے، اس ہولی گراؤنڈ سے باہر نہ جائیں. ہم خطا سے باز رہیں خدا، اور یہ صرف تو ہی کر سکتا ہے. ہم میں کوئی لیاقت کو خوبی نہیں. ان تمام بچوں کو جو تو نے ہمیں دیے ہیں ہم تیرے آگے رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند ہم میں کوئی قوت نہیں کہ ہم کو خدا ان کو اچھے طریقے سے پرورش کر، جب تک تیرا فضل ہمارے ساتھ نہ ہو، تیری برکت ہمارے ساتھ نہ ہو، تیرا خوف ہمارے ساتھ نہ ہو. یہ تیرے بچے ہیں، تو نے دیے ہیں،
इनको खौफ में रहकर बढ़ने का फजल अता कर खुदा। इनकी ज़िंदगी तुझ में महफूज रहें, पाक रहें, ताकि ये बड़े होकर भी खुदावन तेरे साथ चलते रहें और इनकी ज़िंदगियों से तुझे जलाल मिलता रहे। इन जीसस ने भी प्रे, आमीन। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्श दे, और जिस तरह हमारे कसूरों को माफ़ करते तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा थे, आमीन। Thank you, Jesus. God bless you. Thank you for joining.